नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमसे जुदा हो रहा है। ये वो घड़ियां हैं कि जब हम अपने रब के हजूर सरबसजूद हों और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मजदूरी तलब करें कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो हमने इबादात की, जो नमाज, तरावी, तिलावत, एतकाफ़ और दीगर जो इबादात हमने की है, आज वो वक्त है कि हम इस वक्त को बाज़ार में ज़ाया ना करें, इस वक्त को इस तरह एक दूसरे के साथ गप शप में ज़ाया ना करें, बल्कि आज की रात बहुत फ़जीलत वाली रात है। इस रात की क्या फ़जीलत है वो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर, माहिर तालीम, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माविया जलंधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने हमें वक्त दिया और स्टूडियो तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, ये रात बड़ी फ़जीलत वाली है, क्या फ़रमाएंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। शब ईद के मुतल्लिक़ अहदीस शरीफ में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो लैलतुल जाइज़ा का इस्तेमाल हुआ है जी, यानी इनाम की रात। सुभान यानी अल्लाह। शब ईद को अल्लाह ताला ने इनाम की रात करार दी है बज़ुबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि ये इनाम की रात है। उस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को इनामात से नवाजता है। वो इनामात किसके बदले होते हैं? जो रमज़ान मुबारक में उन्होंने रोज़े रखे, इबादत की, नमाज़ों की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में, नवाफिल की शक्ल में, कुरान करीम पढ़ा, सुना, नमाज तरावी, फहमा, उसको उसके फ़हम पर गए। तो इन तमाम इबादत का अल्लाह ताला अब उन्हें इनामात से नवाजते हैं। ये शब ईद। और इस रात में अल्लाह ताला के इस रात के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा ये ईदैन की जो दो रातें होती हैं, यानी ईद उल फितर की और ईद उल अज़हा की जो दोनों रातें होती हैं, इन रातों को ज़िंदा रखता है सवाब का यकीन रखकर, ज़िंदा रखता है सवाब का यकीन रखकर, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन दिल मुर्दा हो जाएंगे। उस दिन ऐसे शख्स का दिल भी मुर्दा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। यानी इससे मुराद ये है कि इन दो रातों में जो शख्स इबादत करता है और अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ कायम रखता है, नवाफिल की शक्ल में और ज़िक्र अज़कार की शक्ल में अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़े रखता है और फजूलियात में वक्त ज़ाया नहीं करता। जी, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, फजूलियात में वक्त ज़ाया नहीं करता क्योंकि ये हम फजीलत वाली अहम रात है। तो फिर उसकी वजह से अल्लाह ताला उसको एक ये भी नाम देता है कि क़यामत का दिन होगा जब दिल मुर्दा हो जाएंगे, तो उस वक़्त ऐसे शख्स का दिल मुर्दा नहीं होगा, उस वक़्त ऐसे शख्स का दिल भी ज़िंदा होगा। और जब वो होलनाकी होगी और लोग उस दिन की उस होलनाकी को भुगत रहे होंगे, ऐसा शख्स जो है वो उससे सहूलत में होगा, हिफाजत में होगा। सुभान अल्लाह। और डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपने लैलतुल जायज़ा की फ़जीलत बयान फरमाई। डॉक्टर साहब, ईद नमाज से पहले फितराना देना है। जी हाँ। आज अगर हम बात करें कि एक तो फितराना हम क्या इसको नकदी में दे सकते हैं, तो या गंदुम के रेट में देना है, किशमिश के रेट में देना है, तो आज का रेट क्या बनेगा? और इसको क्या हम ज़रूरी है कि नमाज ईद से पहले देना, क्या हम पहले दे सकते हैं इसको? इसके बारे में क्या बताएंगे? सदक़तुल फ़ितर हकीकत में यह है कि हमें जो अल्लाह ताला एक ईद की शक्ल में एक नेमत से नवाज रहे हैं, जी, तो वहाँ ये तकादा ये है कि हमारे वो मुसलमान भाई जो ईद की खुशियों में पूरी तरह शरीक नहीं हो सकते अपने माली तौर पर जी, कमज़ोर होने की वजह से, वो भी शरीक हो जाए।
وہ بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے، تو اس کے لیے یہ تصور اسلام نے رکھا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کریں، غریب لوگوں کو صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، یعنی مال کی شکل میں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں خرید سکیں اور وہ بھی اس میں شریک ہو سکیں۔ اور یہ جو دینے والا ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ ہے کہ اس کی جو عبادات ہے وہ عبادات قبول ہو جائے، صدقے کی وجہ سے عبادات قبول ہوتی ہیں، تو اس کی عبادات قبول ہو جائیں، اس لیے ہے۔ تو یہ بہتر اور بلکہ لازمی ہے کہ نماز عید سے پہلے یہ ادا کر دیا جائے۔ اگر نہیں کر سکا تو گنجائش ہے کہ بعد میں بھی ادا کریں، لیکن ضروری ہے، بہتر بلکہ بہتر سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ ضروری ہے کہ نماز عید میں جانے سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اس کا نصاب کے حوالے سے بھی میں بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اس کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، یعنی کس نے ادا کرنا ہے، اسی شخص، اسی مسلمان نے ادا کرنا ہے، یعنی اس کا مکلف وہی ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب جس کو پورا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی پر صدقہ فطر آتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں 1 سال کا گزرنا شرط ہے، یہاں 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس وہ نصاب والا مال 1 دن پہلے بھی آیا تو آپ پر صدقہ فطر اب واجب ہے، تو اب آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور آپ نے اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، اور زیر کفالت جتنے بھی افراد ہیں آپ کے ان کی طرف سے بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ یعنی آپ کے بچے اگر چھوٹے ہیں اور وہ خود نہیں کما سکتے، آپ ہی ان کی کفالت کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے۔ اگر وہ ماشاءاللہ خود ہیں، صاحب استطاعت ہے، تو پھر وہ خود اپنا اپنا دیتے رہیں گے۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کا بھی ہاں، مہمان کی طرف سے بھی ہے، اگر وہ آپ کے ماتحت ہے تو دیں۔ اسی طرح جو ماتحت ملازم ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی دے دے تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا نصاب کے حوالے سے ہمیں جو اسلام نے معیار دیے ہیں وہ گندم کے حساب سے بھی ہے، جو کہ کشمش اور کھجور کے اعتبار سے بھی ہے۔ آج کے حساب سے ہمارے لیے یعنی ہر بندے نے اپنی سہولت دیکھنی ہے کہ اس کے پاس کتنی استطاعت ہے۔ گندم کا جو نصاب ہے وہ ہے تو 2.25 کلو، لیکن ہم احتیاطاً 2 کلو اس کا تصور کر لیتے ہیں۔ 2 کلو گندم کی جو قیمت ہے آج کل کی، وہ اتنا صدقہ فطر ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، یعنی تقریباً 120-130 روپے پر ہیڈ بنتا ہے یہ صدقہ فطر۔ اور جو کھجور، کشمش اور جو کے حساب کا جو ہے اس کے حساب سے نصاب 3.5 کلو ہے، تو اس حساب سے وہ دے گئے۔ کھجور کا دینا ہے جیسے آج کل، میں بلکہ یہ گزارش کروں گا اپنے ناظرین کو کہ اپنی استطاعت دیکھنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گندم کے حساب سے ہر بندہ گندم کے حساب سے دے رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے۔ کھجور کے حساب سے وہ کر سکتا ہے تو کھجور، جو کشمش کے حساب سے دے سکتا ہے وہ کشمش کے حساب سے دے، 3.5 کلو کے حساب رکھ لے، اور درمیانہ، یعنی کھجور بہت اعلیٰ قسم کی بھی نہیں، بہت ہلکی قسم کی بھی نہیں، جو درمیانی قسم کی قیمت میں ہے اس کے حساب سے 3.5 کلو کے حساب سے ایک صدقہ فطر آئے گا۔ یہ تو جتنا بھی دیں اتنا کم ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے یا فطرانہ دینا ہے، ہم اس کو بوجھ سمجھ کر نہ دیں، ہم ایسے مستحقین تک خود پہنچیں، خود ان کو ڈھونڈیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو دیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ بے حساب دے، بے حساب دے، اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ہم جو اس کا لو لیول ہوتا ہے اس طرف جاتے ہیں، تب نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور یہ پلٹ کر ہمارے لیے آتا ہے، یہ جتنا بھی ہم خرچ کریں گے پلٹ کر ہمیں ہی ملے گا، تو جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آئے گا۔ جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چونکہ عید الفطر ہے کل، اور عید الفطر کا پیغام کیا ہے، ہمارے ناظرین کو اس کو پیغام دیں۔ عید الفطر ظاہر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عید کا نام دیا ہے، تو عید کا نام سے مراد ہی یہی ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، یہ ہمارے لیے انعام کا دن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک مزدور نے مزدوری کی ہوتی ہے اور مزدوری کے بعد اس کو اس کی اجرت ملنی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرت ملنے کا دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے مزدوروں کو اجرت دیتا ہوں، پھر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں آپ بتاؤ کہ ایک بندے نے مزدوری کی ہو تو اس کی مزدوری کیا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مزدوری فوری عطا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ زمین پہ جاؤ، جو نمازی لوگ نماز عید کے لیے جا رہے ہیں
ان کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، ان پر سلام بھیجو، اور وہ جب نماز عید میں کے اجتماع میں ہوں گے تو ان میں اعلان کر دو کہ آج کے دن اس اجتماع میں تمہارے لیے اپنی بخشش کا اعلان کرتا ہوں، اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، اور آج کے دن تم میں سے جو مجھ سے سوال کرے گا، دنیا آخرت کا سوال کرے گا، جو آخرت کا سوال کرے گا، وہ جو سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، سبحان اللہ، اور جو دنیا کا سوال کرے گا میں اس کی مصلحت کے پیش نظر اسے وہ عطا کروں گا، سبحان اللہ، عطا وہ بھی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے عید الفطر۔ پھر جب نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھے کہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے، قد غفرت لکم، قد غفرت لکم، سبحان اللہ، کہ میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو نمازی جب نمازی پڑھ کر واپس آتا ہے، اور نمازی بھی وہ ہو جس نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، اہتمام کیا، اچھا رمضان گزارا، پھر صدقۃ الفطر ادا کیا، تو اب اس کے لیے بخشش لازمی ہے، وہ سبحان اللہ، اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو کر گھر لوٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ جلندری صاحب، آپ نے لیلۃ الجائزہ، فطرانہ اور عید الفطر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت مفید معلومات فراہم کی۔ آپ سے آئندہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ بہت اہم رات ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اپنے اس رات کو شاپنگ میں اور اس طرح کی فضولیات میں ضائع نہ کریں، اور میری اور آئی ایس پی کی طرف سے، تمام شعبہ علوم اسلامیہ کی طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائیں، اور رمضان المبارک میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔